यस नाउ आई एम ओके। वैसे ये आप पे क्यों कार्टून बनी हुई हैं? उसने उसके ढीले ढाले कपड़ों की तरफ देखते हुए पूछा था। एक्चुअली ज़ारा की ड्रेस चाहिए, अभी अपने अपार्टमेंट जा नहीं सकती ज़ारा, और बाइक डिस्टर्ब ना हो इसलिए। उसने सर खुजाते हुए कहा, हाँ तो ले ले, कबर्ड में से वैसे आपको फ्रॉक्स ही मिली थी, वो जीन्स शर्ट वगैरह वेयर नहीं करती। उसने हंसते हुए कहा था, हाँ फिलहाल तो वो भी चलेगी, मजबूरी है। दूसरा ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा था, फिर अपने लिए लाइट पिस्ता कलर की फ्रॉक निकाल कर फ्रेश होने चली गई थी। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाद रूम में आई थी। ब्लो ड्रायर से बाल खुश्क करके बड़े से दुपट्टे को गले में लिए बालू को कमर पर बिखेरे वो अलीहा की तरफ बढ़ी थी। चलो आप बताओ क्या खाओगी, मैं वो बना देती हूँ। उसने अलीहा का हाथ पकड़ कर उसे उठाते हुए कहा, तो वो कमर का दर्द बर्दाश्त करते मुस्कुराते हुए इसके साथ चलने लगी थी। कुछ भी बना दे, वैसे मेरा दिल चाह रहा है सैंडविच खाने को। उसने किचन में बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था, फिलहाल ये जूस पियो, इतनी देर तक सैंडविच पर बन जाएगी। उसने जूस का गिलास की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, मैं ड्राइंग रूम में बैठूँ, मुझे घुटन सी हो रही। उसने जूस का गिलास लेकर उठते हुए कहा था, कहीं दर्द है क्या लिया, क्या बर्दाश्त कर रही हो, चेहरा देखो अपना। उसने परेशान होते हुए कहा था, ठीक हूँ मैं क्यूट गर्ल, बस शायद भूख की वजह से सैंडविच खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसने तसल्ली देते हुए कहा था, मेडिसिन तो तुमने ली थी, रात को फिर ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा बस मैं 5 मिनट में ला रही हूँ सैंडविच, वो खाओ, अगर फिर भी तबीयत नहीं संभलती देन वी शुड गो हॉस्पिटल। ओके उसने नरमी से कहा था। ओके कहते वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी थी। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस, तबीयत ठीक है ना? वो अभी बैठी थी कि सुबहान तैयार होकर और उसकी तरफ आया था। जूस पी रही हूँ, आपकी मिसेस ने दिया, अब वो मेरे लिए सैंडविच बना रही है। उसने हंसते हुए कहा था, शाबाश मिसेस, मेरी और खिदमत है तुम्हारी, सुधर जाओ लड़की। उसने उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा था, क्या है बैटरमैन, हर बार मेरे बाल खराब कर देते, आप जाइए और जाकर अपनी मिसेस को देखिए। वैसे ना आज पहले से ज़्यादा क्यूट लगी। अलीहा ने जूस का सिप लेते हुए कहा था, अच्छा वो क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? उसने हंसते हुए कहा था, देखेंगे तो पता चलेगा। उसने उसका तजस्सुस बढ़ाया तो किचन की तरफ इशारा किया था और वो मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। सामने वो खड़े लंबे दुपट्टे को बार बार कंधे पर एक खास से सैट करते, एक खास से सैंडविच बनाते हल्कान हो रही थी। कभी बालू की लटे चेहरे पर गिरती, उनको पड़े करती। लाइट पिस्ता कलर की लंबी गेंद फ्राक पहन वो अपने मुश्किल लिबास में उस पर क़यामत गिरा रही थी। उसने आज पहली बार उसे इस ड्रेस में देखा था। ज़्यादातर वो जीन्स और शर्ट ही पहनती थी। सुबह ने उसको जी बढ़ के देखा था, सीने पर हाथ बांधे फिर दबे पहुँच चला उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था और वो जो सैंडविच पर नाइफ से मायोनीज लगा रहे थे, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते वो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ कर सैंडविच पर मायोनीज लगाने लगा। एक हाथ से जो वो दुपट्टे से उलझ रही थी, उसका दुपट्टा उतार कर पास पड़ी कुर्सी पर रखा था, सारे बालों को इकट्ठा करके दूसरे कंधे पर डाला था और उसके कंधे पर थोड़े रखे उसके कान के पीछे झुका था। लुकिंग ब्यूटीफुल, उसके कान में जुलसी सांसों को हवा देते सरगोशी की थी। निशरा के हाथ कांपे थे, हल्क होश हुआ था और नाइफ हाथ से गिरते गिरते बची थी कि सुबह ने उसके हाथ को मजबूती से थामा था। पता है क्या, इस वक्त शिद्दत से दिल चाह है कि उठाकर अभी बेडरूम में ले जाऊं, अपने सारे हक हासिल कर लूं। उसने थोड़ा सा आगे झुककर उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखते हुए कहा था और वो फिर से उसके लम्स पर लड़ती थी। उसके हसार से निकलती उससे दूर हुई थी। मैं कितनी बार कहूँ कि मुझसे दूर रहा करें, आई हेट यू, उसने नफरत से कहा था। सची यू हेट मी, फिर तुम्हारी धड़कनों का शोर क्यों मुझे वाज़िया सुनाई दे रहा है? मेरे करीब आने से तुम्हारी सांसों का ताश क्यों बढ़ जाता है? तुम्हारी धड़कनें क्यों बेतरतीब होती है, बताओ? उसने उसके सामने आते हुए सीने पर हाथ रखते हुए कहा था, सुबहान लीव में अलीहा को भूख लगी, मैं मजीद किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, वरना आपकी सारी बातों के जवाब बहुत अच्छे से आते हैं मुझे। उसने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा था, ओके ओके, हम ये बहस रात में करेंगे अपने बेडरूम में। वलीहा के साथ, मुझे बहुत भूख लगी, मेरे लिए ही कुछ बना दो, वरना तुम्हें खाने का तो मेरे पास अब परमानेंट सर्टिफिकेट है। जुमानी अंदाज में आंख मीन करके उसने कहा था और उसका गुस्सा मजीद बड़ा था। वैसे अब तुम दुपट्टा ले सकती हो, दुपट्टे के बगैर सिर्फ तुम्हें बेडरूम में मेरे सामने रहने की परमिशन है, पूरे घर में घूमने की नहीं। उसको बगैर दुपट्टे के खड़े गहरी नज़र से देखते विस्लिंग करते वो वहाँ से वाक आउट हुआ था और निशा ने मिनट भी ज़ाया किए बगैर अपने गिरदे दुपट्टा लपेटा था। बदतमीज़ हिटलर खलूस, अब वो सैंडविच बनाते अपना गुस्सा उतारे थे। उसने पैकिंग कर ली थी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख ली थी। फरहान पता नहीं रात को किस बहर आकर बेड पर सोया तो उसे नहीं पता। वो जब उठी तो उसे सोता पाया था बेड के किनारे पर। फिर उसने अपनी पैकिंग की थी। उसकी सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी और घड़ी पर 5:45 हो रहे थे। फ्रेश होकर वो तैयार खड़ी थी।
6 بجے کے قریب ملازمہ نے آ کر دروازہ بجایا تھا۔ وہ بی بی جی حق نماز کہہ رہا ہے کہ ارحان صاحب نے کہا تھا آپ کو ایئرپورٹ تم جاؤ، میں آتی ہوں 10 منٹ تک۔ یہ بیگ لے جاؤ، اس نے اپنا بیگ ملازمہ کو دیتے ہوئے کہا تو پھر دروازہ بند گیا تھا۔ سامنے وہ آنکھیں بند کیے سویا ہوا تھا۔ دور کھڑی ہو کر اس کے چہرے کے اندر کچھ خواص بڑھ گیا تھا۔ نم آنکھوں سے پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں کے پاس لے کر لا کر جو مطلب اس کے ماتھے کے بال پیچھے کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی ایم سوری ارحان، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے دور مت بھیجو، خود سے ہچکیوں سے روتے اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ اس نے شدت سے اس کے لمس کو خود میں تحلیل کیا تھا۔ ایسا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے، جبکہ اس کے دور جانے کا سوچ سوچ کر وہ تو پوری رات نہیں سویا تھا۔ جب وہ سو رہی تب وہ دور سے لیٹا اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ جب سے وہ اٹھی تھی، پیکنگ کر رہی تھی، ریڈی ہو رہی، تب سے وہ بند آنکھوں سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی تو وہ ڈبل اذیت میں تھا۔ اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کو لمس سے سونپ رہی تھی، اس کی محبت کی انتہا تھی۔ اس کے ناک پر لب رکھنے کے بعد اس نے باری باری اس کے گالوں پر وہاں لب رکھے تھے جہاں اس کے ڈمپل نمودار ہوتے تھے۔ آئی لو یور ڈمپلس مائی کنگ، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان کی بند آنکھوں میں نمی ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے پاس ہونٹ لا کر عمل اس کے ہونٹوں کو سائڈ سے بڑی نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ارحان کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ آنسو سے تر چہرے سے اس کے چہرے سے پیچھے ہوئی تھی، اپنی انگلی کے پولوں سے اس کے چہرے سے اپنے آنسو صاف کی طرح۔ ارحان، عمل کو تم ساتھ رکھو یا نہ رکھو، عمل ارحان کبیر ملک تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے دل سے تم اپنے لیے کبھی محبت ختم نہیں کر سکتے۔ عمل ارحان کبیر ملک بہت محبت کرتی اپنی ڈمپل کنگ سے، ڈریگن سے ہمیشہ کرتی رہے گی۔ آئی لو یو، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اپنا ہینڈ بیگ پکڑے باہر کی طرف بڑھے تھے اور ارحان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ تیزی سے بیٹھ سے اترا تھا۔ بیٹھ سے وہ تیزی سے اترا تھا، ایک پل کو دل چاہے کہ اس سے کہیں نہ جانے دے، روک لے اپنے باہوں میں، اپنی پناہوں میں، اور پھر کبھی بھی خود سے الگ نہ ہونے دے۔ سارے گلے شکوے دور کر اس کے آنسو کو چن لے، کسی متاع کی طرح اس کی روشن پیشانی پر اپنی یقین اور محبت کی مہریں ثبت کر دے۔ مگر قدم وہیں پر رک گئے تھے، وہ آگے نہیں بڑھا تھا، نہ اس نے اسے روکا تھا۔ اس کے نزدیک وہ کر گئے تھے وہ بہت برا تھا، اور جو اسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا مان، اتنی محبت دینے کا بات تو بالکل نہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تھا اور پردے ہٹائے بغیر وہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہچکیوں سے روتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو پورا ملک ہاؤس سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے ارحان کے کسی کو بھی اس کے وہاں سے جانے کا معلوم نہیں تھا۔ اس کے قدم من من کے باری ہو رہے تھے، قدم آگے کو اٹھا رہی تھی، جا پیچھے کو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ گاڑی تک اپنے قدم لاتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جدائی کا وقت شروع ہو گیا تھا، وہ دور جا رہی تھی، اسے جس نے اسے اپنے ساتھ محبت کرنا سکھایا تھا، جس نے اسے مان بخشا تھا، جس نے اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو سمیٹ کر ان کو دور پھینک دیا تھا تاکہ ان کا رشتہ خراب نہ ہو، مگر اب وہ اس کی غلطی کو معاف نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بات اس کی ذات کی نہیں تھی، اس کے بھائیوں کی خوشیوں کی تھی۔ اور اپنے رشتوں کے معاملے میں تو ہر کوئی پوزیسو ہوتا ہے، چال باز، جیسے وہ تھی زارا اور علیحہ کے معاملے میں پوزیسو، ویسے ہی وہ بھی تو اذہان کے معاملے میں پوزیسو تھا۔ گاڑی ملک ہاؤس سے باہر نکل آتی، ایک آخری نظر اس نے اس گھر پر ڈالی تھی جس نے چند دنوں میں ہی اس کو اپنا گھر ودا بنا لیا تھا۔ بڑے ماما، کبیر، انکل، ارحان، ذہان، سب نے تو اسے بے تحاشا محبت دی تھی ان چند دنوں میں، اور وہ ان محبتوں کو قیمتی اثاثے کی طرح سمیٹے جا رہی تھی۔ گاڑی کے نکلتے وہ بیڈ پر واپس آ کر بیٹھا تھا، اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں جگڑا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر رو رہا تھا۔ کیا وہ اس کی کوتاہی کو درگزر نہیں کر سکتا؟ اب بھی پہلے کی طرح اس نے باری باری اپنے چہرے پر جگہ اس کے لمس کو محسوس کیا تھا، وہ جاتے وقت اسے سونپ کے اس کا دل بیلگام گھوڑے کی طرح تیز دوڑ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے اپنے آنسوں کو صاف کرتے اس نے موبائل اٹھایا تھا، پھر نشرا کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نکالا تھا۔ نشرو، عمل آ رہی ہے، اسے پکا لینا ایئرپورٹ سے، پلیز ٹائم سے پہنچ جانا، فرسٹ ٹائم آ رہی ہے، اسے راستوں کا علم نہیں، اس کو ریسیو کر کے مجھے میسیج پر بتا دینا، اوکے۔ میسیج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کر دیا تھا، پھر موبائل سائڈ پڑھ کے اس کے لیے پلو کو ہگ کر کے لیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا نیند نہیں آ گیا اب، مگر اس کی خوشبو اس کے پاس ہی تو اس خوشبو کو محسوس کرنے لگا تھا۔ سر، میں نے پلان بنایا ہے، مجھے اپنے ریسورسز سے پتہ چلا کہ برڈ سے سبحان جعفر ایک میگا پریس کانفرنس کرنے والا ہے، جس میں اس نے تقریباً سارے ہی نیوز چینلز کے صحافیوں کو اکٹھا کیا۔ اسی پریس کانفرنس میں وہ اس فائل کے ذریعے آپ کو بے نقاب کرے گا، اور ہم اس کو اس کے پلان پر عمل کرنے سے پہلے راستے سے اٹھوا لیں گے۔ پھر اس کے لیپ ٹاپ میں موجود فائل، اس کے ہاتھوں والی فائل اور سارا ڈیٹا
ہمارے پاس ہو کر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، ظفر نے حیات ملک سے کہا تھا۔ پورٹسون تک کیوں آج یا کل ہی کیوں نہیں، ہمیں کیا اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اب اپنے بل سے باہر آتا ہے؟ نہیں، کچھ اور سوچو، میرے پاس وقت نہیں۔ حیات ملک نے اس کے پلان کو سرے سے خراب قرار دے دیا تھا۔ سر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں ہم کسی بھی طرح کسی کے بھی گھر میں گھس کر اپنی کوئی بھی مطلوبہ چیز حاصل کر لیں گے۔ ہمیں ہر قدم انتہائی چالاکی سے مکاری سے پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ آپ نہیں جانتے مگر وہ BBC نیوز کا ایک جانا مانا صحافی ہے۔ سیکیورٹی کیمراز اس کے گھر کے باہر ہر وقت لگے رہتے ہیں، 4 بندوں پر مشتمل ٹیم ان کیمراز پر نگرانی رکھے ہوئے ہے۔ کسی ہلکی بھی جنبش پر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور پھر ایسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ اگلا بندہ پاتال میں بھی ہو تو اس سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ پلیز سر صرف ایک دن انتظار کر لیں، میرا وعدہ ہے، پر وہ لڑکا اور وہ دونوں لڑکیاں یہی ہوں گی آپ کے قدموں میں۔ اس نے حیات ملک کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کہ وہاں ایک دن اور صحیح۔ ویسے پلان تو بتاؤ، ان لڑکیوں کو کیسے تم میرے تک لاؤ گے؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ سر وہ آپ مجھ بات چھوڑتے، اس کے لیے بھی پلان ریڈی ہے میرے پاس۔ دارا سبحان کو یہاں سے پرائیویٹ جیٹ سے ہم پاکستان شفٹ کریں گے اور وہاں پھر عمل کو بھی کسی طرح میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر آپ نے جو کرنا ہوگا ان دونوں کے ساتھ کر لینا، پھر آپ کے پلان کے مطابق ہی ہوگا جو ہوگا۔ اس نے آگے کا پلان بھی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی کرو انتہائی رازداری سے کرنا۔ الحان ذہان النشا کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے پیچھے میں ہوں، مجھے پاس ان میں سے اپنے بچوں کی حلاسی چاہیے۔ حیات ملک نے ظفر کو صاف لفظ میں کہا تھا، سر بے فکر ہو جائے، آپ کی عزت اور ریپوٹیشن سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، آپ پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا کسی کو بھی، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، چلو پھر لگ جو اپنے مشن پر۔ حیات ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا، سر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو، میرے پاس ثبوت ہے اور میں آج اسکول لے کر آیا ہوں۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک پیپر کی پک نکال کر اسے حیات ملک کو دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھیے سر، یہ نکاح نامہ ہے آپ کے بھتیجے اور اس جرنلسٹ کا، اور یہ میرے پاس ثبوت ہے، مطلب اب آپ کو میری بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس نے حیات ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں مانتا اس زبردستی کے نکاح کو، ضرور اس نے اسے بلیک میل کیا ہوگا، ورنہ نشا ہم سے پوچھے بغیر کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گی۔ بہت زیادہ آزادی دینے کے باوجود ہمیں اپنی بیٹی پر اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ یہ سب اس جرنلسٹ کا کیا درا ہے۔ اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر کے مجھے ہی کمزور دکھانا چاہتا ہے، مگر وہ شاید جانتا نہیں جس انسان سے وہ الجھا وہ ایک ایسا سونامی ہے جس سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا، سر کی بھی بات کیا، مگر جو مجھے علم ہوا ہے وہ ان سب باتوں کے برعکس ہے۔ ظفر نے گڑبڑاتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ حیات ملک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، سر آپ جو مرضی سمجھے، مگر جو بھی انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق سبحان جب سے مانچسٹر آیا تب سے ہی آپ کی بھتیجی کے ساتھ ساتھ ہے، جبکہ جس آفس میں وہ کام کرتا ہے آپ کی بھتیجی نے بھی اسی آفس کو جوائن کیا تھا، اور یونیورسٹی سے لے کر اس کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ اس فیلڈ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اس آفس سے وابستہ رہی ہیں۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ گئے ہونے کی وجہ سے آنا جانا بھی کافی تھا اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر بھی چکے تھے اور شادی بھی جلدی کرنے والے تھے۔ اس نے گویا ایک نئی محبت کی داستان سنا کر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ حیات ملک کے سر پر واٹ وہ جرنلزم کیوں جوائن کرے گی ہم سے پوچھے بغیر، اور وہ کیوں اس سے محبت کرنے لگی جس نے بھی تمہیں یہ اطلاع دی ہے؟ بہت غلطی ہے۔ حیات ملک نے اس کی بات سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا، سر انفارمیشن ایک دم 100% درست ہے، اس اطلاع میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ساری انفارمیشن میں نے اس کی خاص دوست بین سے نکلوائی ہے، بڑی محنت کے بعد۔ وہ تو ایک لفظ بھی نہیں اگل رہی تھی، وہ تو مجھے پتہ ہے میں نے کیسے پیار سے پچکار کا بہانے سے اسے ان اطلاعات تک پہنچا ہوں۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں مگر اطلاع 100% سچ ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، ویسے بھی سر اگر ذہان اور احران کو محبت ہو سکتی ہے تو نشا کو کیوں نہیں؟ وہ بھی تو انہیں کی بہن ہے۔ اب آپ آگے دیکھ رہے کہ کیا کرنا ہے، مجھے جتنا وہ جہاں تک علم تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا، تم نہیں سمجھتے ظفر، یہ محبت نہیں، انہیں جال میں پھنسا ہے نشو کو، اور گیمر ہے وہ، میرے ساتھ گیم کھیل گیا ہے۔ اس کی بہن کو بچانے کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، تو وہ اب مجھ سے بدلہ لے کر مجھے ہرانے کے لیے اس نے میرے گھر کی عزت کا سہارا لے کر برا کیا، اور وہ چاہتا ہے مجھے چاروں خانے چت کرنا، مگر یہ سب خواب اور وہم جو اس نے پال کہنا، اس سب کا میں اسے سے سود سمیت بدلا لوں گا۔ میری عزت سے کھیلنے والوں کو ایسے تڑپا کر ماروں گا کہ اسے اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میرے پاس میں ہو تو اسے ابھی اور اسی وقت چھوٹ کر دو۔ انہوں نے کسی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے کہا تھا، ریلیکس سر، سب ہوگا، ایک بات کا حساب ہوگا، سود سمیت، بس حوصلہ رکھے۔ اس نے انہیں تسلی دے کہا تھا، تم ظفر یہ سب جلدی کرو، اگر نشا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے تو اس کے ہاتھ وہ فائل نہیں لگنی چاہیے۔ میں اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنے خلاف نفرت نہیں دے سکتا، اسے اس فائل کا علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا سب کی نظروں میں۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے کہا تھا، کہیں نشا کو اس سب کا علم تو نہیں ہوگا، اور کہیں اس نے ہی
اس جرنلسٹ کے ساتھ مل کر وہ فائل تو تیار نہیں کی، انہوں نے خوف سے کہا تھا، اور ایسا سوچ کر ہی انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، ان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہی اور اچھا سوچی، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہم سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالیں گے، کچھ بھی فضول مت سوچیے، ریلیکس رہیں۔ ایک بار پھر سے تسلی دیتی ہوں، حیات ملک نے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، تو پھر میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے، ظفر کہتے ہی ان سے ہاتھ ملاتے ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے کچھ سوتے میں موبائل اٹھایا تھا اور پھر نمبر ڈال کیا تھا۔ نشا کا بیل جا رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، کئی بار وہ اس کا نمبر ڈال کر چکے تھے مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا وہ سب جو اس فائل میں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نفرت کرنے لگے گی مجھ سے، مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، میں یہ نہیں ہونے دے سکتا، پلیز نشا اپنے بڑے پاپا سے بات کر، انہوں نے بے بسی سے کہا تھا۔ نہیں، اگر نشا کو پتہ چل گیا تو وہ سب کو بتا دے گی اور سب کو پتہ چلنے کا مطلب وہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ سوچنا چاہیے۔ یس آئی ہیو ٹو تھنک سم بیٹر۔ انہوں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا تھا، مرنا ہوگا، نشا کو مرنا ہوگا، ہر حال میں میں اس کی وجہ سے سب کی نظروں میں نہیں گر سکتا، مجھے اس کو بیچنا ہوگا اس دنیا سے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں مگر میں اس کو لے کر کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتا، وہ میری عزت، میری دولت، میرا مرتبہ، میری شہرت، اتنے سالوں کی میری محنت پر یوں پانی نہیں پھیر سکتی، نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ پلیز نشا، اپنے بڑے پاپا کو معاف کر دینا، مگر میں اب رسک افورڈ نہیں کر سکتا۔ کل کو وہ جرنلسٹ اٹھ کر یہ کہے کہ اس کا نکاح تم سے ہوا ہے، تم سب کو یہ بتاؤ کہ میں کتنا غلط انسان، اس سے پہلے کہ میں یہ ساری بازی پلٹ دوں گا، میں اس کی الٹی چال اس پر ہی چال دوں گا، اسے موقع دی بغیر تمہارا قتل کر کے تمہارے خون کا الزام اس پر ڈال دوں گا، مجھے یہ ہر حال میں کرنا ہوگا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے خود کو پروٹیکٹ ہر حال میں کرنا ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف کیے تھے اور موبائل پکڑا تھا، پھر ظفر کا نمبر ڈال کیا تھا۔ ہیلو، ہاں سنو، کل صبح میں آ کر مجھے ملو، مجھے پلان تھوڑا سا چینج کرنا ہے، انہوں نے فون پر بتایا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، پھر میں پہنچتا ہوں صبح۔ اس نے کہا تھا، ظفر اور بھی معلومات لینے کی کوشش کرو، کوئی اور سرا، کوئی اور سراغ ملے تو لازمی بتانا، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیسی بے بسی وہ بچے جن کے لیے ساری زندگی بھٹکتا رہا، آج وہی بچے مجھے ایسے بدنام کرنے پر تلے ہیں۔ انہوں نے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا، خان کا میسیج ہے۔ واؤ، عمل آ رہی ہے، اس نے میسیج پڑھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو فائنلی عمل بھی زارا سے اتنی دیر بعد مل لے گی، کتنی خوش ہوگی دونوں ایک دوسرے سے مل کر۔ آئی تھنک ارحان نے ذہان بھائی کو نہیں بتایا ہوگا، اگر بتایا ہوتا تو وہ مجھے میسیج نہ کرتے۔ اس کی برتھ ڈے کا سرپرائز ہو جائے گا عمل کا آنا، تو فائنلی میری دونوں بابیاں یہاں ہوگی، میں نہ ان کو ڈیرو سارا گھماؤں گی، بہت ساری شاپنگ کریں گے انشاءاللہ، اس نے خوشی سے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے دکھ تکلیف سب کچھ بھول گئی تھی، بس اس پل کو انجوائے کر تھی۔ پھر اس نے ایئرپورٹ کال کر کے لاہور سے مانچسٹر آنے والی فلائٹ کا پوچھا تھا۔ وہ پوچھنے بس علم ہوا تھا کہ فلائٹ نے 1 گھنٹہ بعد لینڈ کرنا ہے۔ ایسا کرتی ہوں علیحہ کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہوں، وہ بھی مل عمل کو دیکھا بہت خوش ہوگی، اس نے کہہ رہی موبائل پکڑا تھا کہ موبائل پر ڈیلٹن اوبینز کی کال آئی تھی۔ کانفرنس، کہاں گم ہو 2 دن سے، نہ کوئی عطا نہ پتہ، اتنی بار کال کی اٹھائی بھی نہیں، کیا چل رہا ہے نشو صاحب، ٹھیک ہے نا؟ بینس نے اس کی شکل اسکرین پر نظر آتے ہی کہا تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں بینس، سب کچھ بگڑ گیا، سب خراب ہو گیا، ایوری تھنگ اسپوائل، وہ جو کل سے سب برداشت کرتی۔ بینس اور ڈالٹن کو دیکھتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور آنکھوں سے موتی روانی سے بہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نشو، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، یہ گھر تو تمہارا نہیں، کدھر ہو تم؟ ڈالٹن نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں سبحان کی طرف ہوں ڈالٹن، وہ اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح، نشا نے ذہان زارا اور پھر زبردستی نکاح کا سب کچھ ان کو روتے ہوئے بتایا تھا، جس سے سن کر وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ مطلب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ زارا اور عمل تمہاری بابی ہیں اور تم ان کی بابی، اور سبحان یہ سب بدلے میں آ کر کیا ہے؟ بینس نے کہا تھا۔ ہاں، اس نے یہ اذہان بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا، اس نے جان بوجھ کر مجھ سے پیار کا ناٹک کیا، مجھے پھنسانے کے لیے، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے سے علم ہوگا کہ تم اذہان کی بہن، اگر ایسا کچھ ہوتا تو بہت پہلے یہ سب کر چکا ہوتا، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ دیکھا کہ اس کی محبت میں کوئی دکوسلا ہے یا بدلہ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں تمہارے احترام ہی دیکھا۔ ڈالٹن نے کہا تھا، تم لوگوں کو ابھی بھی میں ہی غلط لگ رہی، مجھ سے زبردستی نکاح کیا اس نے، میری پرمیشن کے بغیر وہ مجھے اپنی پناہوں میں سلاتا ہے، مجھے کس کیا اس نے دوبارہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، وہ میری محبت کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈا، اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس نے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک ہے، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ تم اب پھر سے اللہ کے ٹریک پر جا رہی نشو، تمہیں کس کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، نکاح کے بعد یہی ثابت ہوتا ہے، تمہارے قریب آتا ہے تو تم اب بھی اس کی
جیسے مرضی بھی بٹ اب تم اس کے ساتھ ریلیشن میں ہو تو تم اسے منع نہیں کر سکتی. تم منع کرو گے تو وہ کسی اور کے پاس جائے گا تو اسے حلال چکنے دو. رہی بات اس کو معاف کرنے یا نہ کرنے کی تو تم اس گھر میں موجود ہو یہی اس بات کا ثبوت ہے. اگر تم اسے معاف نہ کرنا چاہتی تو تم کبھی بھی اس وقت وہاں موجود نہ ہوتی. ہر انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے پھر معافی بھی تو مانگتا ہے. وہ کوئی فرشتہ نہیں. تم مجھے خود بتا رہی ہو کہ وہ تم سے رات سے اب تک کتنی بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے. جب وہ تمہارے بھائی کو معاف کر سکتا ہے تو تم اسے کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ بینس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بینس. دیکھو نشو, تمہارے کہنے کے مطابق اظہار نے بغیر نکاح کے اپنے ساتھ پوری رات ایک کمرے میں ایک بیڈ پر اپنے ساتھ اپنے پناہوں میں سلایا, جبکہ تمہارے مذہب میں یہ حرام ہے. نکاح کے بغیر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں آ سکتے. اس سے پہلے اسے تمہارے بھائی نے بقول تمہارے ایک بہت چیپ ڈریس بنوا کر سب کے سامنے رقص کرنے کا کہا, مگر ایسا ہوا نہیں کیونکہ اس کے دوست نے اس پر ریپ اٹیمپ کرنے کی کوشش. مجھے بتا نشو, زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا, تمہارے ساتھ یا زارا کے ساتھ؟ وہ تو پل پر تڑپی, اغوا ہوئی اپنی بہن کے لیے تڑپی جو بستر مرگ پر تھی. سوری ٹو سے پھر تو سبحان نے بہت تھوڑا کیا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میری بہن کے ساتھ یہ سب ہوتا تو میں شاید اس سے بھی برا کر جاتا. اپنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر کوئی ہر حد تک جاتا ہے. اس کی محبت کی انتہا بھی یہی ہے کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر تم سے جائز رشتہ رکھا. ڈالٹن اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. نشو, وہ چھوٹی چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا ہے تو وہ اس کی محبت ہی ہے کہ وہ تمہاری ناراضگی کے باوجود تمہیں خود سے دور نہیں کر پا رہا. بینس نے کہا تھا. جو بھی ہے, شاید تم دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر جس تکلیف سے میں گزری ہوں, جس محبت کے جال میں پھنسا کر اس نے میری رگوں میں درد بھر, میں اس کو زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی. بازار اور ذہان بھائی کا ریلیشن سٹرانگ ہونے کا ویٹ کر رہی. جیسے ان کا رشتہ مضبوط ہو کر میں اس سے کھلا لے لوں گی. اور میں فیصلہ کر چکی. اس نے دوٹوں کے لہجے میں کہا تھا. ہم یہ آج مل سکتے ہیں؟ بینس نے پوچھا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے. اس کو فیس ٹو فیس مل کر آرام سے سمجھایا جا سکتا. اب 2 گھنٹے تک ملتے ہیں پیزا پوائنٹ پر. ڈالٹن نے کہا تھا. اوکے. اس نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا اور کال کٹ کر دی تھی. مسٹر سبحان, جس طرح تم نے مجھے تڑپایا ہے نا, میں تم سے تمہاری محبت چھین کر تمہیں اس قدر پاگل کر دوں گی, اس قدر پاؤں گی کہ تم ایڑیاں رگڑو گے. مجھے جس قدر تکلیف میرے پاس آ کر تم دے رہے ہو اس سے ڈبل تکلیف نہ دی تمہیں تو کہنا کہ تم کسی نشا کبیر ملک سے ملے ہی نہیں تھے. انہیں نفرت سے کہتے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا تھا اور پھر علیہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی. کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جا کر پوچھا تھا وہ نماز کی طرح دوپٹہ لپیٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑے پڑی تھی. کچھ نے ظہر پڑی تھی. اب تسبیح کری. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. اچھا میرے ساتھ چلو گی, میری فرینڈ آ رہی ہے, اسے ایئرپورٹ لینے جانا ہے. اماں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. کیا بھی جانا ہے؟ اس نے تسبیح رکھ کر دوپٹہ اتارتے ہوئے پوچھا تھا. یس, ابھی تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ اس نے ڈریسنگ سے ہیئر برش پکڑ کر اس کے بال بناتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں بہتر ہے. انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. چلو گڈ. اس نے اس کے بال برش کر کے اس کے سر پر اونی کیپ ڈالی تھی. اس کو کوٹ شوز دیے تھے اور لانگ کوٹ ہینگر میں سے نکال کر اسے پہنانے میں مدد کی تھی. پھر اس کا ہاتھ تھا میں وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگا کر گاڑی تک لائی تھی. پھر گاڑی سٹارٹ کر کے ایئرپورٹ کی طرف موڑی تھی. راستے میں اس نے لال گلابوں کا بوکے لیا تھا اور اگلے 15 منٹ میں وہ ایئرپورٹ پر موجود تھی. اس کی فلائٹ 15 منٹ پہلے ہی لینڈ کر چکی تھی. اور اب وہ ہونکوں کی طرح کبھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی, کبھی ادھر سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جی اتنی بھیڑ میں تنہا کھڑے وہ کوئی شناسا چہرہ ڈھونڈ رہی تھی. الحان, ایک پل بھی تم نے مجھے خود سے دور کرتے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے رہوں گی, کیسے اس دنیا کا مقابلہ کروں گی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں میں. آنکھوں میں آنسو گرتے اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے. تبھی ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. کہ آپ امل ارحان کبیر ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا. جی میں ہی امل ارحان کبیر ملک. اس نے تصدیق کی تھی. وہ دیکھیے کیوٹ گرل ادھر, وہ امل ہے نا وہ؟ علیہ جوش سے کہتے اس تک پہنچتے اور اسے حق کیا تھا. نشرہ بھی اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی. امل دونوں سے باری باری گلی ملی تھی. پھر پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا. ارے کہاں گئے وہ انکل؟ ادھر ہی تو تھے. امل نے اس کا نام پوچھنے والے کو ڈھونڈنا چاہا. کون انکل؟ نشرہ نے پوچھا تھا. یار ابھی ادھر ایک انکل کھڑے تھے, وہ میرا نام پوچھے تھے, پھر تم لوگوں کے آتے ہی غائب ہو گئے. اس نے تجسس سے کہا تھا. چھوڑو یار جو بھی تھے, فائنلی میری دونوں بابیاں میرے پاس آگے. سو مچ ایکسائٹیڈ, اس نے پرجوش انداز میں کہا. اور کار میں بیٹھی تھی علیہ پچھلی سیٹ پر, جبکہ نشرہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور امل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی. مگر زارا تو ابھی تمہاری بابی نہیں بنی, امل نے افسردہ لہجے میں کہا تھا.